मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। इस पर मेरा बयान चल रहा था। अफसोस इस पर होता है कि हम अव्वल तो वक्त को गनीमत समझते नहीं हैं। गनीमत समझने का मतलब क्या है? जैसे नबी ने फरमाया कि सेहत से, बीमारी से पहले सेहत है, इसकी कदर करो। गनीमत समझने को हम आज की ज़बान में यूँ भी कह सकते हैं, इसको वैल्यू दो, इसकी कदर करो, एहसास करो कि अल्लाह ने तुम्हें एक बहुत बड़ी नेमत दी है। वो नेमत क्या है कि आज सेहत है, ये सेहत हमेशा नहीं रहेगी, इसकी कदर कर लो। आज फरागत है, कल किसी ऐसे काम में मशगूल हो सकते हो कि कल तुम्हें टाइम ना मिले। आज जवानी है, कल ऐसा बुढ़ापा आ सकता है कि हसरत के सिवा कुछ भी ना कर सको। जो काम करने की आज तुम्हारे अंदर सलाहियत है, वो सलाहियतें ख़त्म हो जाएंगी। आज अल्लाह ने तुम्हें माली वुसात दी है, कोई भरोसा नहीं, कल गुर्बत आ जाए, कहत आ जाए, माली लिहाज से तंगी आ जाए। बड़े बड़े मालदार लोग बिज़नेस में लॉस होता है, कारोबारी लोग जॉबलेस, मुलाजिम पेशा लोग जॉबलेस हो जाते हैं। और आज ज़िंदगी है, कल ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनकी कदर करने का हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। अब जिस बात पे अफसोस होता है वो तो मैं अभी बयान करता हूँ कि अफसोस किस बात पे होता है। वो तो दीनदारों पे अफसोस होता है कि इस हदीस को सही जगह फिट नहीं करते। लेकिन पहले थोड़ा सा दुनियादारों का तज़किरा, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते, वो इस हदीस पर कैसे अमल करते हैं। हर शख्स अपने हिसाब से देखें, ये जो 5 बातें नबी ने बताई हैं, ये सिर्फ इस्लाम की बातें नहीं हैं, ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं ना। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कोई गूंज तो नहीं रही? सबको सही आवाज़ आ रही है भाई? आ रही है। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। यानी गोरा भी कहेगा, यार आप गोरे से पूछें कि हमें सेहत की कदर करनी चाहिए, तो क्या कहेगा? नहीं करनी चाहिए। बोले ना, करनी चाहिए। मुझे कल किसी ने गिफ्ट दिया, खूबसूरत सी तख्ती बनाई हुई, एक पे लिखा हुआ था हटो बच्चों, एक पे लिखा हुआ था, एक पे पता नहीं क्या लिखा हुआ था, एक लफ्ज़ में बहुत बोलता हूँ, ख़ानदानी। एक पे लिखा हुआ था बोलो भाई। मुझे गिफ्ट दिया उन्होंने बना के। मैंने कहा ये यहाँ लिख के यहीं लगा देंगे ताकि मुझे बोलना ना पड़े, खुद ही लोग समझ जाएं। तो आप बताइए, किसी अंग्रेज़ से अगर कोई पूछे कि हमें सेहत की कदर करनी चाहिए बीमारी से पहले, वो जवाब में क्या कहेगा? यस, यही कहेगा ना, करनी चाहिए। आप अगर किसी हिंदू से पूछें कि आपके पास दौलत है तो गुर्बत से पहले उस दौलत की कदर करनी चाहिए, तो जवाब में क्या कहेगा? हिंदी में ये हाँ को क्या हाँ ही बोलते हैं ना, यस यही बोलेगा ना, हाँ। धन्यवाद, धन्यवाद किसे कहते हैं? शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया, ये कहेगा कि आपने बड़ी अच्छी बात की। और किसी डॉक्टर से आप पूछें कि हमें
صحت کی قدر کرنی چاہیے بیماری سے پہلے، تو وہ کہے گا ہمارا تو ٹاپک ہی یہی ہے بھائی، بیماری سے پہلے کس کی قدر کرو؟ صحت کی قدر کرو۔ تو یہ ایسا ٹاپک ہے کہ یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے، دنیا میں ہر مذہب کو ماننے والے، ہر دھرم کو ماننے والے، ہر دین کو ماننے والے، کامن سینس رکھنے والے سب یہی کہتے ہیں کہ صحت کی قدر کر لو بیماری سے پہلے، پیسے کی قدر کر لو غربت سے پہلے، اور فراغت کی قدر کر لو مشغولیت سے پہلے، جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے، زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو جب اختلاف نہیں ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی اہمیت سے یہ کیوں بتایا؟ اہمیت کیوں بتایا؟ اسلام نے اس بارے میں کیا ہدایات دی؟ اصل میں اسلام جس طرح سے ان 5 چیزوں کی، 5 نعمتوں کی قدر کروا رہا ہے وہ اسٹائل کچھ اور ہے۔ غیر مسلم 5 نعمتوں کو جو کہہ رہا ہے نا ویلیو دو، اس کا ویلیو دینے کا مطلب کچھ اور ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جب ہندو کہتا ہے کہ صحت کی قدر کرو، ڈاکٹر کہتا ہے صحت کی قدر کرو، عیسائی کہتا ہے صحت کی قدر کرو، وہاں قدر کا مطلب بولو نا کچھ اور۔ دولت کی قدر کرو کچھ اور مطلب ہے ان کا۔ جب کوئی بزنس مین کہتا ہے پیسے کی قدر کرو تو اس کا مطلب کچھ اور اسلام کا مطلب کچھ اور ہے۔ تاجر جب کہتا ہے نا یار پیسے کی قدر کرو، مطلب یہ ہے کہ سونا خرید کے رکھ لو، ڈالر اور مہنگا ہوگا ابھی۔ مطلب کیا ہے؟ ابے کرنسی ڈی ویلیو، آج کل سب کی زبان پہ یہی بات ہے، ابے سونا رکھ لے ورنہ یہ ڈبل روٹی جو آج کتنے کی مل رہی ہے؟ ابھی پرسوں تو کراچی میں تھا میں، تو کتنے کی تھی؟ 150 کی نا، ابھی 2 دن کے بعد کتنے کی ہو گئی؟ 200 کی ہو گئی، ہونے والی ہوگی۔ مہر لوگ رکھتے ہیں نا، مہر، صبح شادی ہوئی مہر رکھا 25,000، شام تک رخصتی سے پہلے وہ 12,000 کی ویلیو کا رہ گیا وہ، ٹھیک ہے نا؟ اتنی تیزی سے کرنسی نیچے آ رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایک ہی دفعہ میں گلا گھونٹ کے مار دے، بھائی کیوں تڑپا تڑپا کے ترسا کے مار رہے ہو یار؟ پیٹرول ایک ہی دفعہ 1000 روپے لیٹر کر دو، روز روز کی ٹینشن سے جان چھوٹ جائے گی۔ خیر، مہنگائی کے خلاف جہاد ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ونس اپون اے ٹائم، کچھ یاد آ رہا ہے؟ ابھی ماضی قریب میں زبردست احتجاج ہوا تھا مہنگائی کے خلاف، جو جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے ہوا تھا نا۔ کیا بھول گئے آپ لوگ؟ جس میں کانپیں بھی ٹانگیں تھیں اور اس طرح کے واقعات بھی آئے تھے، تقریریں ہوئی تھیں۔ تو وہ جہاد کس کے خلاف ہوا تھا؟ مہنگائی کے خلاف، خاندانی جہاد ہوا تھا۔ اور اچھا تو بڑا زبردست کامیاب جہاد ہوا کہ $100 کتنا تھا اس وقت جب مہنگائی کے خلاف جہاد شروع ہوا تھا؟ 160، اور اب کتنا ہے؟ 290 یا 80 تک پہنچ گیا۔ تو یہ زبردست جہاد ہوا تھا۔ اصل میں ہم لوگ کی، مجھے ابھی نیند پوری نہیں ہوتی تو میری کھوپڑی پھر گھومنے شروع کر دیتی ہے، الٹی چیزیں میرے بیان میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ بچائے ہماری حالت۔ قرآن کی یہ آیت ہے نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پوچھ بھی نہیں رہے سڑکوں پہ آ کے کہ یہ کیا ہوا؟ مہنگائی کے خلاف جو جہاد ہوا تھا، ہم نے تو تمہارا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ تم جہاد کر رہے ہو مہنگائی کے خلاف، یہ تو ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے سیاست دان کا ایسا چمچہ ہے نا
جو اب ہمارا لیڈر ہے اس کا ایسا چمچا ہے کہ یہ چمچا گیری آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی. یہ وہ چمچا گیری ہے کہ ایک بادشاہ سلامت تقریر کر رہے تھے, پھینک دی لمبی انہوں نے. تقریر میں انہوں نے کہا میں اتنا بہترین شکاری ہوں کہ میں نے تیر مارا ہرن کی پچھلی ٹانگ سے نکل کے کنپٹی میں جا کے گھسا ہے. اس زمانے کے لوگ عقل مند تھے, سمجھدار تھے. ہمارے ہوتے ہم کہتے واہ ہمارا لیڈر, بولو زندہ باد, تیر یہاں سے مارا پچھلی ٹانگ سے نکل کے کدھر جا کے لگا ہے, کوئی تک بنتا ہے. لیکن بھائی حضرت نے ارشاد فرمایا, ہمارے لیڈر کا کہنا ہے, تو لوگ نا ایک دم عجیب سے ہو گئے, بھائی یہ زیادہ لایا ہے, بہت بڑی لے کر آ گیا اس دفعہ. تھوڑی بہت تو ہر آدمی لے کر آتا ہے, یہ اس دفعہ تھوڑی زیادہ لے آیا. تو اس پہ جو چمچا تھا نا, چمچا, اس نے مائک ہاتھ میں لیا. بادشاہ سلامت کے دور میں مائک نہیں ہوتے تھے, جو بھی ہوگا اس دور میں بات پہنچانے کے لیے. تو اس نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے, بادشاہ نہیں تھا, کوئی سیاستدان تھا پرانے زمانے کا. بادشاہ لوگ تو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے تقریریں کر کے. واقعہ فرضی ہے یہ, تو ہمیں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے, مقصد تو اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ بتانا ہے نا. تو اس نے کہا ایکچولی جو بادشاہ سلامت ہے نا, انہوں نے جب ہرن کا شکار کیا تھا تو پچھلی ٹانگ سے ہرن اپنی کنپٹی کو کھجا رہا تھا. چلو کوئی تو لاجک پیش کی نا. ہمارے ہاں اپنے لیڈروں کو جو ان سے تباہی کر رہے ہیں نا, وہ اس کو ان کے گناہ کو معاف کروا, ان کے گناہ کو نیکی ثابت کرنے کے لیے لاجک بھی نہیں ہوتی کوئی. فرض یہ کیا ہوا ہے کہ میرا جو لیڈر ہے نا جو مرضی کر لے بس وہ کیا ہے, وہ ٹھیک ہے. اب سب چپ بیٹھے ہوئے مہنگائی کے خلاف جنہوں نے جہاد کیا تھا, چپ چاپ ایک دم, کہیں سے آواز نہ آئے. قوم بھی نہیں پوچھ رہی کہ یار وہ جو کانپے ٹانگتی تھی جن کی, اور جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا, وہ جنہوں نے تقریر کی تھی کانپے ٹانگنے والی, ان سے پوچھو یار وہ کہاں ہیں, آپ تو مارکیٹ سے کیا ہیں, شارٹ. اب کریں نا احتجاج. خیر یہ تو نیند نہیں ہوئی ہے, تو سیاست میں آ گیا تھوڑا سا. میں مسلسل 2 دن سے نا گاڑیوں میں وہاں پنجاب میں دورے میں گھوم رہے ہیں, سونے کا ٹائم نہیں ملا ہے, تو تھوڑا سا دماغ کیا ہوا ہے, اس لیے میں ایسی غلط باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اصل میں تو ووٹ ان کو دینا چاہیے تھا جنہوں نے کانپے ٹانگنے کا کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے. نیند تو ان کی پوری نہیں ہوئی تھی, تبھی تو کانپے ٹانگی تھی. اگر نیند پوری کر کے تقریر کرتے تو کانپے ٹانگتی یا ٹانگیں کانپتی؟ پھر تو ٹانگیں کانپتی نا. تو اب میرے پاس بھی ایک جواز آ گیا. اگر وہ مجھ سے پوچھیں کہ آپ یہ ہمارے خلاف آپ نے سیاسی تقریر کیوں کی, تو میں کہہ دوں گا بھائی میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی. وہ کہیں جب نیند پوری نہیں ہوئی تھی تو ممبر پہ کیوں بیٹھے آپ؟ تو میں کہوں گا ممبر پہ بیٹھنا اتنا بڑا نہیں ہے جتنا لاکھوں کے جلسے سے آپ نے خطاب کیا تھا اس دن اسلام آباد میں. اس وقت آپ کو نیند پوری کر کے تقریر کرنی چاہیے تھی. اگر نیند پوری کر کے آپ تقریر کرتے تو کم از کم مہنگائی کے خلاف جہاد کی باتیں بولو نہ کرتے, کچھ اور کر لیتے, یہ نہ کرتے آپ. اچھا خیر, اب کہاں چلے گئے ہم اپنے اصل واقعات کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر کی نظر میں دیکھو ممبر کی ویلیو اس سے زیادہ ہے, میں مانتا ہوں, کسی سیاسی کنٹینر سے جس پہ سیاستدان تقریر کرتے ہیں. کہیں میرے بیان سے کوئی نکالے گا بھائی اس کو, لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی حکومت گرانے یا نئی حکومت بنانے کی بات آتی ہے تو اس سے قوموں کی تقدیریں وابستہ ہوتی ہیں. اس وقت اس کی ویلیو, اس اسپیچ کی ویلیو ہر اسپیچ سے زیادہ ہوتی ہے. اس وقت نیند پوری کر کے تقریر کرنی چاہیے تھی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟